हमने जाना कमिटमेंट जो है। हाँ जी, इसके अलावा ज़ाहिर बात है हमारा तो बजट अभी बाद में आना है। तो जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल टीम के साथ मुजम्मिल और मैं बैठ के खान साहब को बताएं कि हमारे हेल्थ, तो खान साहब का तो ये इंटरेस्ट होता है कि वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन के लिहाज से बजट में कहाँ पे क्या काम होना है, तो उनका जो इनपुट है तो उसके बारे से मैंने बात की कि ज़ाहिर बात है हमें मुलाकात बाद में 2-2 महीने नहीं मिलती, तो उससे मैंने बात की है कि हमें जो है मुलाकात भी खान साहब से कराई जाए अपने बजट के लिए, तो वो भी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। सरदार साहब 2 सवाल हैं फेडरल पीएसडीपी के हवाले से। एक तो ये बता दें आपने कितने प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें से शामिल किए गए हैं। दूसरा जो आपकी फंडिंग है पीएसडीपी फेडरल पीएसडीपी में वो 1 अरब भी नहीं रखी गई जारी प्रोजेक्ट के लिए। सुने सर मेरी जी जी जो पंजाब आपको नहीं बताया अभी ये पंजाब और सिंध में पैसे पंजाब मैं सुन रहा था। नहीं ये सीनियर हैं हमारे फाइनेंस के, वो मेरा कलीवाल है कलीवाल है से लेकर 50 अरब से 100 अरब रुपए रखे हैं पंजाब और सिंध के लिए। इस पे आपका क्या? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए बात सुनिए, मैंने तो पहले फोकस ये रखा हुआ है, पढ़ने वाली बात बता दी। मैंने तो फुल फोकस रखा हुआ है इस चीज पे कि जो मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो डिले हो के रिवाइज हो के अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी का ज़ाया हो रहा है, उन पे फोकस किया। जो मेरे मेन ऑनगोइंग 2 प्रोजेक्ट थे वो फुल फंडेड मैंने करवा ली है। नई स्कीमों में चूंकि हमारा एक सीआरबीसी है, वो हमारा जॉइंट वेंचर है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसके ऊपर भी आपको पता है कि वापडा ने टेंडर भी लगा लिए और हमने भी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा दे दिया है। जी जी सीआरबीसी जो लिफ्ट कनाल है हमारी। अच्छा, अब उसके अलावा जो हमारे और भी जो मैं नए प्रोजेक्ट के बजाय बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कि नए प्रोजेक्ट के बजाय फोकस ये कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट शुरू हैं वो कंप्लीट हो। जब तक आवाम को फैसिलिटी ना मिले ना, ऐसे प्रोजेक्ट का जारी जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा अपना फोकस भी उसी के ऊपर है और अपने वाले में काफी न्यू स्कीम मैंने और भी डाली हैं। यहाँ के जो मामलात हमारे हैं और जो आप बता रहे हैं उस हालात से मेरा जो मेन इशू है वो मेरा है एनएफसी ना होने तक मेरा माई डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर जो इन्होंने लास्ट टाइम बहुत बड़ी कटौती करके सारा मेरे पे बोझ डाला था, जो मैंने वो बोझ बर्दाश्त किया क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारा फर्ज है, वो हमने खत्म करा दी है। और इस दफा उसके अंदर हमें ज्यादा पैसा हमने एलोकेट करवा लिया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो आ रहा है 1 ट्रिलियन का, बल्कि ज्यादा हो जाएगा, उससे सुबह कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए 90 अरब रुपए का फर्क पड़ा है हमें, उस पर जो फर्क पड़ा है वो उस फर्क में लास्ट टाइम ही देखें, हमें लास्ट टाइम ही इसी से बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन हमने फिर भी देखें, आप सब ये देखें कि IMF एक्नॉलेज कर रहा है हमें, जबकि हमें जब सुबह मिला था तो 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी उसमें। लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने हैं, तो उसके बावजूद भी हमने जब टारगेट अचीव किए हैं तो हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, बेहतरीन टीम काम कर रही है, सेल्फ सस्टेनेबल हम हो चुके हैं। अगर हमें इनसे कोई फर्क आएगा, जाहिर बात है विफाक और हम उनका एक हिस्सा हैं, अगर आएगा तो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। मैं सूबे की आवाम को ये पैगाम देता हूँ कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपके हकूक भी आपको मिल रहे हैं, आपके सूबे की जो रेवेन्यू इस तरह जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये पहला बजट मैं दे रहा हूँ, पिछले बजट में तो मैंने ऑनगोइंग स्कीमों को फोकस किया था और हमने रिकॉर्ड 554 स्कीमें खत्म की हैं 1 साल में। अब ये जो हमारा न्यू बजट है उस पर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा पैकेज है जो आज तक 77 सालों के अंदर आप सूबे के बजट देख लेना, और सिर्फ बजट पे ये नहीं होता कि आप स्कीम दे दें, उस स्कीम की एलोकेशन और उसकी कंप्लीशन मैटर करती है। तो हमने कंप्लीशन के साथ स्कीमों को जो रखा हुआ है इंशाल्लाह उसमें तमाम सेक्टर्स को हमने कवर किया और मोस्टली वो सेक्टर हम कवर कर रहे हैं जिससे हमें रेवेन्यू आएगा, जिससे हमारे लोगों को सहूलत मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को खुशहाली मिलेगी, तो उसमें फोकस। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत ही तफसीली तौर पर जो है इजलास के हवाले से बताया, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि गंडापुर साहब चूंकि सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त, तो क्या खान साहब ये ईद भी जेल के अंदर ही करेंगे और कब उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है, और इस हवाले से क्या आपके पास खबर है जो शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए खान साहब पे तो कोई केस तो है नहीं, आपको पता है कि विक्टिमाइजेशन एक हो रही है और जो हालात बने हुए हैं, मुल्क में कानून है नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं है, आइन की बालादस्ती मुल्क में खत्म हो चुकी है। तो इमरान खान की रिहाई जो है वो तो मुंसलिक है इस चीज से कि मुल्क में जब अदालतें आज़ाद होंगी तो खान साहब रिहा होंगे। उस पर आपने देखा कि हमने प्रोटेस्ट करके बड़ी मुश्किल से खान साहब केस की पेशी लगवाई है लास्ट टाइम। अब कल वो पेशी है इंशाल्लाह। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जुडिशरी को मैं बार बार ये पैगाम दे रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप प्रेशर में ना आए, अपने फैसले करें आप। तो जब वो प्रेशर ना छोड़ेंगे, आजादाना फैसले करेंगे, तो आपको पता है कि खान साहब पे कोई केस नहीं है। साथ साथ जो बुशरा बीबी को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ये बड़ी ज्यादती है। देखिए खान साहब बार बार एक बात कहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि यार मेरी बीवी का, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, उनके साथ अगर इसलिए ये रवैया इख्तियार किया गया है कि मुझे प्रेशर देने के लिए, तो ये बड़ी ज्यादती है। उसके ऊपर हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है, उसके लिए हम अदालत जा रहे हैं, जिसपे हम मुकम्मल अदालत से कहेंगे कि वो जाके वहाँ पे जाए और उसे पूछ के आए, बाकायदा हमें पूरी रिपोर्ट दे उसके ऊपर कि जो मामला बताए जा रहे हैं वो अगर ठीक है तो अदालत को एक्शन ले,
اور ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں یہ بجٹ بجٹ کی باتیں کچھ بجٹ کی باتیں سن لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو اندر آج ہوئی ہیں اہم باتیں. دیکھیں 1000 ارب روپے انہوں نے وفاق نے جو ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے ہیں، جس سے وفاق جو ہے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب کا وہ وفاق سے زیادہ ہے. لیکن آج دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کچھ صوبے ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، پھر بھی حالانکہ ان کا بجٹ جو ہے وفاق سے زیادہ ہے، وفاق سے جو ہے وہ مزید پروجیکٹ کی ضد کر رہے تھے. وفاق کا اس وقت جو بجٹ 1000 ارب روپے ہے، اس میں جو پاکستان کے جی ڈی پی کا حجم ہے 1,15,000 ارب ہے. تو وفاق نے خود بول دیا، جو سی ایم صاحب نے بولا کہ سر وہ جو اڑان آپ نے اڑائی تھی اڑان پروگرام، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہاں سے اندر ایک وزیر نے، سینئر وزیر نے بولا اڑان کے پڑ کاٹ دیے فائنانس منسٹری نے. تو اور جو ہے اس میں جو مجبوری وہ بتا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سخت ٹارگٹ، اور آئی ایم ایف جو ہے حکومت کو سپیس نہیں دے پا رہا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم ترین ترقیاتی بجٹ جی ڈی پی کے حجم سے ہے، اور اس میں صوبوں کو باقاعدہ جو ہے ذمہ داری بھی دی گئی ہے. سر کل جو آپ کی ایک میٹنگ ہے اس کا بھی بتا دیں، کل آپ آ رہے ہیں. میں ویسے ایک اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک بتانا ضروری جی سر، وہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا، تو ایک تو وہ ایس پی آر والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے. ایس پی آر کے 4 کیمرے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ویڈیو، میں نے اسپیچ کی ہے، اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے، میں صوبے کا ریپرزینٹیو، میں نے صوبے کی بات کی ہے، اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے، ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا. نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو، اور نہ ہی مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے. تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے، ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اس میں کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو وہاں پہ بات کی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کے خلاف ایک کامیابی حاصل کی ہے، اسے میں نے کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے، نام لے کر. کیونکہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں. اور عمران خان نے متحد کیا قوم کو، اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنی افواج پاکستان کا، تو اسے میں نے کل عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی شکریہ ادا کیا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جو ڈرون اٹیک میں ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ ڈرون کے بجائے زمینی جنگ پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات دہشت گرد شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں، آبادی میں آ جاتے ہیں، تو سویلینز ہوتے ہیں، تو ڈرون اٹیک سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ڈرون کے ذریعے نہ کیا جائے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ جو سینٹرل طالبان ہیں وہ جو گھوم رہے ہیں کسی کا کور نام لے کر، ان کی موجودگی سے ہمارے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. اس سے میں نے بات کی کہ ان کو یہاں پہ ان کی موجودگی ختم کی جائے، کیونکہ اس سے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں بھی، ہمارے فورسز میں بھی، اور عوام کے اندر یہ تشویش ہے بہت بڑی. چوتھی مذاکرات کے والے سے میں نے بات کی، افغانستان کے مذاکرات کی میں نے ہمیشہ بات کی، لیکن انہوں نے مذاکرات شروع کیے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے، پازیٹیو چیز ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں، اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ، دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے. اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مالاکنڈ، پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے. تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا، اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں. کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے، اہم باتیں تھیں. اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی، کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر رانا صلاح اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو رانا صلاح اللہ صاحب بھی آج موجود تھے. تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی میٹنگ سے پہلے، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں. لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر، اس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے. نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے، نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے، آپ کے کوشچن لے لیں کہ آپ نے اپنے
صوبے کے لوگوں کی بات کی، وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے اس میں غریب کسان کے لیے آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ ان کو بجٹ سے پہلے ایک بڑا بول ہے۔ دیکھیے بجٹ میں آپ کو پتا ہے سرکاری لوگوں کو تو ہمیشہ ہم نے خیال رکھا ہے۔ ایک میں کام جو کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جب سے میں بھی 2013 کی حکومت میں تھا وہاں پر، تو ہماری ایک ڈیمانڈ عرضی پولیس کی کہ ہماری تنخواہ جو ہے پولیس کی پنجاب کے برابر ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس وقت وہ پنجاب کی ہے پولیس میں۔ تو اس پہ ہم نے اپنے جو 16 گریڈ تک ہمارے جو ہیں اہلکار ان کی ہم نے تنخواہ جو ہے پنجاب کے برابر کر دی۔ اس کے بعد ایک بڑا پیکیج ہے بلوچستان کا، جو 16 سے اوپر کے جو افسران ہیں ان میں سب سے بڑا پیکیج پاکستان میں بلوچستان کو ایک ہارڈ ایریا کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ ہمیں فیڈرل کو ان کو فیڈرل دے رہی ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے تھا، فیڈرل نہیں دیا، لیکن ہم نے وہ ان کا پیکیج ہے وہ برابر کر دیا بلوچستان کے۔ اس وقت جو میری پولیس اس وقت لڑ رہی ہے، جس کے خلاف قربانی دے رہی ہے، تو ان کے لیے تو میں نے یہ کیا ہے کہ ان کی میں نے میکسیمم تنخواہ پاکستان میں کسی صوبے میں کسی گریڈ کی ہے پولیس میں تو میں نے ان کے لیے وہ کر دیا۔ دوسرا کسانوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ اب ایسا ایک پیکیج رکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو سبسڈی دے رہے تھے کسانوں کو اس کے اندر وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کو مینیج کرنا ہے، تو ہم وہ سبسڈی تو ظاہر بات ہے دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، پہلے بھی دیتے رہے، لیکن ہم اس کے فارمولوں کو ذرا چینج کر رہے ہیں کہ تھوڑا بڑا زمیندار ہوگا، اس کو جو بھی ہم دیں گے تو جب وہ اس کو اپنی فصل وصول کرے گا تو وہ جو ہم سے لے گا وہ ہمیں واپس کرے گا تاکہ ہم کسی اور کو دے سکیں۔ تو اس طرح ہم فارمولیٹ کریں گے تو اس کا جو حجم ہے یہ دینے کا بہت بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے کوئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی ہیں جس کے اندر زعفران ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نئی چیزیں اب کرنے لگے ہیں، تو اس میں بھی ہم آلو ہے اس کے اندر بھی نئی انسینٹیو دیں تاکہ لوگوں کو مزید روزگار ملے۔ ڈاکٹر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں پریسائزلی آپ یہاں اسلام آباد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں تو کے پی سے آج ہی پہنچا ہوں تو مجھے تو کہیں پر یہ رپورٹ نہیں آئی کوئی انٹرنل کہیں مسئلہ ہوگا کسی ڈاکٹر کا کسی ضلع میں ہوگا، کسی شہر میں یا کسی اسپتال میں ہوگا۔ سر آئی ایس پی آر کی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ آپ اسلام آباد میں یہاں کھڑے ہو، میں صبح سے ابھی صبح ہی وہاں سے نکل کے یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر ڈاکٹر اور ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ابھی تک میرے تو نالج میں ہے نہیں، اور اگر ہوگا تو اپنا ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ دیکھ سر کوئی مسئلہ نہیں۔ آئی ایس پی آر کی آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ویڈیو نہیں دے رہے، تو کل فیلڈ مارشل صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن ایک جگہ پہ جو ایوان صدر میں جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریب تھی، کیا اس میں آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا آپ کو مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے تھے؟ کنفیوژن ہے، انہوں نے مدعو مجھے کہتے ہیں کیا تھا، مجھے انفارمیشن نہیں ملی، لیکن ویسے بھی اسی میرا ایک جمروت کا میرا ایک قبائلی جرگہ تھا بہت ضروری اور کافی پہلے سے وہ پلان میں تھا، تو اس کی وجہ سے اگر میں یہاں پر موجود ہوتا بھی تو میں اس ضلع کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اور باقی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے بھی زیادہ تر ایوان صدر اور باقی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں جاتا بھی نہیں ہوں ویسے، کیونکہ میری اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں، میرے پہ بڑا بوجھ ہے اور بڑے مسائل۔ کل ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب سے؟ جی ہوئی ہے۔ تو کوئی خاص ڈسکشن؟ کوئی خاص ویسے ملاقات تو میری وہیں پہ، میں تو وہیں پہ ڈائریکٹ پروگرام میں ہی گیا، اور پروگرام میں جا کے ہم جیسے گئے وہاں پر سیدھا وہ پروگرام میں چلے گئے، پھر پروگرام سے جو ہے ختم ہوا، جیسے اسٹیج پہ گئے وہاں سے جیسے ختم ہوا تو اپنے اپنے راستے واپس آ گئے، تو ایسی کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ تھینک یو سر، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ چلو یار بس بہت ہو گیا۔ یعنی مائک پکڑ لے مولانا کے ساتھ، مولانا والی یار مولانا والی بات ہے جی، بات کرتے ہیں۔ مولانا کا سوال ہے سر، یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جے یو آئی جو ہے وہ کے پی کے میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کچھ یہ کرپشن کے اوپر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن اتنا بڑا سرپلس دینے کے بعد صوبے کے آپ ذرا دیکھیں، آپ فگرز دیکھا کریں، فیکٹ اینڈ فائنڈز کی اوپر بات کیا کریں۔ صوبے کے اتنے بڑے سرپلس کے بعد اتنے بڑے انڈومنٹ فنڈ ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اے ڈی بی پلس ہم نے دیا ہوا ہے، ریونیوز ہمارے 50% سے اوپر ٹیکس اور نان ٹیکس ہم نے ریونیو جنریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات کرتا ہوں، یہ ریسنٹلی 1-2 سال انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں، جے یو آئی نے کہا، انہوں نے خود کہا، ہم نے نہیں کہا، پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے اتنے ہیں، اے این پی نے کہا ہمارے اتنے ہیں، ان سب پارٹیوں نے مانا کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں۔ اس 2 سال کے اندر ان کے پاس یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، انٹرم گورنمنٹ میں تو ڈیولپمنٹ کام بھی نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ بتائیں
کہ یہی صوبے میں ریونیو تو آ رہے تھے نا, یہی صوبہ تھا, چلو میں نے تو بڑھا دیے اتنے, نارمل تو آ رہے تھے. جب انہوں نے یہ انٹرم گورنمنٹ کے 2 سال کے بعد حکومت چھوڑی تو 18 دن کی تنخواہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ جب میں 250 ارب روپے زیادہ جنریٹ کرنے کے بعد 150 ارب روپیہ کا انڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنانے کے بعد